ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक ऐसा दरिया जो पंजाब की पहचान है, जिस पर शायरी भी हुई, जिस पर कई गाने भी लिखे गए, वो दरिया है दरियाए रावी। और ये आज भी लाखों अफराद को सैलाब कर रहा है, करोड़ों एकड़ ज़मीन को पानी फराहम कर रहा है। लेकिन इसका शुमार जो है वो अब दुनिया के आलूदा तरीन दरियाओं में से होने लगा है। दरियाए रावी में कम से कम 8 गंदे नाले गिरते हैं जो इसे आलूदा बना रहे हैं। और रावी में बहने वाला ये काला पानी आता कहाँ से है, कौन से सीवरेज नाले इसे आलूदा कर रहे हैं, इस बारे में हम कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से बात करें और उनसे जानें कि ये इसके पीछे जो है ना मुहर्रकात क्या है और इससे हमें नुकसान क्या क्या हो रहा है। और मैंने जैसे वादा किया था कि एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और ज़रा जानेंगे सारी सिचुएशन के पीछे मुहर्रकात क्या हैं और आखिर किया जाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है वाटर एक्सपर्ट डॉक्टर हसन अब्बास साहब स्टूडियोज़ में हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक आफ्टर सो लॉन्ग। और जब भी पानी का कोई मामला होता है ना तो हम आपको बुला लेते हैं कि भाई बताएं हमने क्या किया है अपने दरियाए रावी के साथ, जो पंजाब की पहचान है। और बड़े सगीर, मुझे याद है कि बड़े सगीर की जब भी बात आती थी, पंजाब की बात आती थी, तो दरियाए रावी जो है ना उसके ऊपर शायरी भी होती थी। शायरी के लाइक छोड़ा नहीं है वैसे हमने अब दरियाए रावी को। देखिए, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े आइकॉनिक शहर हैं ना वो दरियाओं में बने हुए हैं। आप देखिए, पेरिस की पहचान सीन रिवर है, लंदन की पहचान टेम्स रिवर है, न्यूयॉर्क की पहचान हडसन रिवर है। आप कोई दरिया उठा लें, सैन एंटोनियो की पहचान सैन एंटोनियो रिवर है, शिकागो की पहचान शिकागो रिवर है। और अब आप उन बड़े शहरों में जाते हैं और आप जब उन दरियाओं के ऊपर आते हैं तो वहाँ पे तो ज़िंदगी कुछ और होती है। यानी द क्लोजर यू आर टू द रिवर, आपको वहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेंस, ज़्यादा कल्चर, ज़्यादा बिजनेस, दरिया ज़िंदगी देते हैं क्योंकि वो दरिया ज़िंदगी है। उस दरिया ने वो पूरा शहर आबाद किया है। लाहौर को रावी ने आबाद किया और हमने सिंध आसमादे में इंडिया को कहा रावी तुम ले जाओ। सबसे पहले तो हमने ये गलती की। लाहौर जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो लाहौर की आबादी कराची से ज़्यादा थी। लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर था और लाहौर आज भी पाकिस्तान का दिल है। बहुत कल्चरल और बहुत हमारी ट्रेडिशनल सिटी है। हमने उसकी जो मेन चीज़ दरिया थी वो उठा के हमने दूसरों को दे दी और उसके बाद में हमें अभी तक अफसोस भी नहीं हुआ। मजे की ये बात, आप कभी किसी लाहौर में जाए ना, लाहौरियों से पूछें भाई तुहाडे रावी नूं की होया, कहते ने कुछ भी नहीं होया, वो तरक्का गया, पहला भी तरक्का होया सी। मतलब वो इस तरह की बात करते हैं। यानी उनके जो एक कल्चरल लेवल पे होता है ना कि एक दुख आपको महसूस होता है कि यार अगर आपसे वो किसी भी वजह से चला गया, आपकी अक्लमंदी से गया, आपकी बेवकूफ़ी से गया, आपकी मजबूरी से गया, आपको किसी ने धोखा दिया, जिस वजह से भी चला गया, ठीक है चला गया, लेकिन कम से कम जो वहाँ की पब्लिक है उसको अफसोस तो हो ना। मैंने देखा बेहिसी है, बल्कि बेहिसी क्या लाइल्मी है। उनको पता ही नहीं कि कितना बड़ा ज्वेल था जो उन्होंने खो दिया। पहले गवर्नमेंट या स्टेट को भी तो ओन करना चाहिए ना उस चीज़ को। स्टेट का काम होता है ये बताना कि भाई ये चीज़ें जो है ना, जैसे हमें याद है पुरानी बिल्डिंग्स को ओन किया जाता है, लाहौर के अंदर भी हमें नजर आती है, उनको ओन भी किया जाता है, उनकी रेनोवेशन की जाती है। आपको गवर्नमेंट लेवल पर ओनरशिप नजर आती है रावी की? जी देखिए, रावी की तो बिल्कुल भी नहीं नजर आती। वो वही ना, बल्कि हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं वो दे आर ट्राइंग टू, वो जो रिवर के फ्लड प्लेन्स हैं जिसके बीच में दरिया फैलता और सुकड़ता है मानसून में और सर्दियों में, उसको वो मतलब है कि वो बेचने के चक्कर में या खरीदने उधर हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं। प्रॉब्लम्स इसमें 2-4 हैं। अभी मसलन वो हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है रावी से, वो बता रहे थे कि पता नहीं 8 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो रावी के बीच में सीवरेज फेंक रहे हैं। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। अगर वो 8 के 8 फेंकना बंद कर दें तो जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो 8 शहर, बड़े शहर जिसमें लुधियाना है, अमृतसर है, गुरदासपुर है, होशियारपुर है, बटाला है, ये जो इंडिया के बड़े बड़े शहर हैं, ईस्ट पंजाब और हरियाणा के, यहाँ पर क्यों आ रहा है? टोटल सीवरेज, सारे का सारा सीवरेज उनका रावी में आके गिर रहा है, पूरे ईस्ट पंजाब। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी में एग्री किया कि इन दरियाओं के साथ जो बरसाती नाले हैं जो चलते हैं, वो उनके बीच में इंडिया अपना एग्रीकल्चर और बाकी वेस्टेज फेंकेगा और पाकिस्तान उन नालों को पाकिस्तान में आने के बाद मेंटेन करेगा। और अगर उन नालों में इंडिया ज़्यादा गंद फेंकना चाहे तो पाकिस्तान उन नालों को गहरा या चौड़ा करेगा ताकि उधर से मजीद गंद भी यानी हम अपनी गंदगी तो उठा रहे हैं, वहाँ का गंदगी का बोझ भी पाकिस्तान उठा रहा है। ये ट्रीटी में साइन हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी आर्टिकल 4 के जो है पैरा 4 और 5 में मेरे ख्याल में इन नालों के नाम दिए गए हैं। हुडियारा ड्रेन, कसूर नाला,
سلیم شاہ ڈرین اور فضلکا ڈرین، یہ 4 گندے نالے بائی نیم ٹریٹی میں لکھے گئے ہیں کہ یہ گند لے کے آئیں گے پاکستان میں. کتنا لے کے آئیں گے کوئی پابندی نہیں ہے، کیا لے کے آئیں گے کوئی پابندی نہیں ہے. اور پھر ایک اور اسی آرٹیکل 4 کی میرے خیال میں کلاز 8 ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ راوی اور ستلج کیونکہ اب انڈیا لے جائیں گے تو یہ دریا تو خشک ہو جائیں گے، اس لیے ان کے بیڈ خالی ہوں گے تو ان کے بیچ میں فلڈ واٹرز اور ادر واٹرز پھینکے جا سکتے ہیں. اب ادر واٹرز کی ڈیفینیشن نہیں دی گئی ٹریٹی میں، اور اس کے چکر میں انڈیا نے اس کے بیچ میں مزید 16 گندے نالے پھینکے ہیں. تو اب وہاں سے 20 گندے نالے آپ کے راوی اور اچھا ہمارا اپنا کتنا قصور ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے انڈیا سے جو سیوریج کا سارا گندگی وہ آ رہی ہے، لیکن ہمارا اپنا راوی کے ارد گرد بسنے والوں کا کتنا قصور ہے؟ بتاؤں جی، ہمارا یہ ہے کہ گجرانوالہ کا سارا سیوریج، شاہدرہ کا سارا سیوریج، لاہور کا سارا سیوریج وہ بھی الٹیمیٹلی راوی میں ہی آ رہا ہے، انڈسٹریل ویسٹ بھی اسی میں آ رہا ہے. پھر جو ہمارے اریگیشن سسٹم میں ماشاءاللہ ہم نے ڈرینیج کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، کیونکہ اریگیشن جو ہے نا وہ ایک بڑا آؤٹ ڈیٹڈ فرعون کے زمانے کا طریقہ ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے پاکستان کے اریگیشن سسٹم میں. اس میں اریگیشن کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم ہے، بڑا پرائیڈ لیتے ہیں اس چیز کے اوپر، لیکن سب سے فرسودہ بھی ہے نا. اس کے ساتھ آپ کو بنانی پڑتی ہے ڈرینیج. اگر آپ ڈرینیج نہیں بنائیں گے تو واٹر لاگنگ اور سیلینٹی ہو جائے گی. اس کے لیے ہم نے کیے بڑے بڑے اسکاپ کے پروجیکٹس بلینز آف ڈالر خرچ کر کے. اس میں اسکاپ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ نالا بناتے ہیں کھیتوں کے بیچ میں جو گندے پانی کو اکٹھا کرتا ہے، واٹر لاگنگ والے پانی کو، جس میں آپ کے پیسٹی سائڈز بھی ہوتے ہیں، ایگریکلچر کیمیکلز بھی ہوتے ہیں، فرٹیلائزرز بھی ہوتے ہیں اور دنیا جہان کا گند ہوتا ہے. اور پھر شوگر ملیں بھی اپنا سارا جو ہے نا وہ ایفلوئنٹ انہی ڈرینز کے بیچ میں پھینک دیتی ہیں. وہ ڈرینز آ کے یا ڈائریکٹ دریا میں گرتے ہیں یا انہی نالوں میں گرتے ہیں. یہ ہڈیارہ ڈاکٹر صاحب آئی مور انٹرسٹڈ کہ یہ جو دریائے راوی کا پانی ہے اس نے ہمیں ابھی تک نقصان کتنا پہنچایا اپنی آلودگی کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے، اور یہ آگے کہاں کہاں جا کر ہمیں اور کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، یہ تو ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا فائدہ دے رہا ہے سیاسی طور پہ. کیونکہ جو کوئی بھی ادھر کینسر ہاسپٹل بناتا ہے نا وہ اس پہ اپنی تختی لگاتا ہے کہ میں نے کینسر ہاسپٹل بنایا ہے. دیکھیں کتنے کینسر ہاسپٹل اور کینسر کو جو پھیلا رہا ہے اس کو نہیں روکا جا رہا. کینسر کے ٹریٹمنٹ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، کینسر ہاسپٹل بننے چاہیے، کینسر کے مریضوں کا علاج ہونا چاہیے، لیکن جو چیز کینسر پھیلا رہی ہے اس کی طرف کوئی بھی بات نہیں کرتا. اگر دیکھیں آپ کا یہ جتنا بھی آپ کا یہ آتا ہے نا سیوریج، ادھر سے گجرانوالہ کا، لاہور کا یہ راوی میں آیا، ادھر سے پورے ایسٹ پنجاب کا انڈیا سے وہ راوی میں آیا، پھر یہ سارے اکٹھے ہوئے. اکٹھے ہونے کے بعد یہ جو بلو کی ہیڈ ورکس ہے نا جو لاہور سے تقریباً کوئی 60 to 70 کلومیٹر ڈاؤن ساؤتھ ہے، وہاں پہ آ کے نا یہ سارا کنورج ہو جاتا ہے، یہ سارا گند. آپ راوی کو دیکھیں ادھر بلو کی ہیڈ ورکس پہ جا کے کھڑے ہو کے دیکھیں، اتنی سٹنچ ہوتی ہے کہ آپ ادھر کھڑے نہیں ہو سکتے. فوم اور گند اور کالا پانی آ رہا ہے. اینڈ دیر واز اے ٹائم کہ وہاں پر ٹورزم کے لیے لوگ جایا کرتے تھے بلو کی ہیڈ ورکس. تو بھاگ جایا کریں گے نا اگر اتنا. کیونکہ مجھے یاد ہے میری امی بتاتی تھی کہ وہ جب چھوٹے ہوتے تھے تو وہاں پر وہ گھومنے کے لیے دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے. قوانین کیا ہیں پاکستان کے؟ قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں، خاص طور پر یہ جو انڈسٹریل زون ہے اور ان کا سارا جو سیوریج اگر دریا میں جا رہا ہے تو قانون کیا کہتا ہے؟ قوانین تو بنے ہوئے ہیں، قوانین تو ہر چیز کے بنے ہوئے ہیں، قوانین کی تو ہمارے پاس کمی نہیں ہے. لیکن یہ ہے نا کہ دیکھیں آپ کا جو اس وقت سسٹم ہے گورننس کا اور اس کو انفورسمنٹ کا وہ بہت ویک ہے. اور اس میں آئی ایم سوری ٹو گورنمنٹ کتنی سیریس نظر آ رہی ہے؟ کرپشن بہت زیادہ ہے. گورنمنٹ انسپیکٹر کو بھیجیے کہ جا کے ادھر دیکھو وہ انڈسٹری والے پولوشن تو نہیں کر رہے. انڈسٹری والے اس کو چائے پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ساتھ تحفے تحائف دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی نہیں کر رہے پولوشن. تو یہ مطلب کچھ اس طرح کی ہماری جو ہے نا وہ سلسلہ چل رہا ہے. اب یہ جو بلو کی ہیڈ ورکس ہیں یہ ساری چیزیں آ کے کنورج ہوتی ہیں. بلو کی ہیڈ ورک سے 2 بڑی امپورٹنٹ کنالز نکلتی ہیں. ایک آپ کی بلو کی سلیمان کی لنک کنال ہے اور ایک جو ہے نا اس کی وہ ہے لوور باری دواب کنال. یہ جتنا گند ہے یہ ادھر سے لنک کنال میں سلیمان کی ہیڈ ورکس پہ آ جاتا ہے اور ادھر سے باری دواب کنال. اور یہ جو دونوں کنالز ہیں دے آر مینٹ فار اریگیشن، یہ آپ کے فوڈ چین کا حصہ ہے. اور یہ جو سیوریج ہے جس کے بیچ میں آپ کے ہیوی میٹلز، آرسینک، پیسٹیسائڈز، یعنی کہ ہماری فصلوں کو پانی یہاں سے جا رہا ہوتا ہے، یہ سارا پانی پھر آگے فصلوں کو ملتا ہے. سلیمان کی ہیڈ ورکس کے اوپر یہ جاتا ہے. اچھا پھر سلیمان کی ہیڈ ورک پہ ایک تو ادھر سے یہ لنک کنال سے چلا گیا، اوپر سے جو انہی 4 نالوں میں فضلکا ڈرین اور میرے خیال میں سلیم شاہ ڈرین ہے وہ بھی بالکل آ کے جو نا سلیمان کی ہیڈ ورکس کے جو لیک بنتی ہے نا اس کے بیچ میں آ کے وہ گرتے ہیں. فروٹ اور سبزیاں ہم کھا رہے ہوتے ہیں یہ اسی پانی سے آ رہی ہوتی ہیں؟
جی بہت سی اسی پانی سے آ رہی ہوتی ہیں، اور اگر آپ باولپور سے، ساؤتھ پنجاب سے، ڈونگا بونگا، ہارون آباد، فورٹ عباس، ان جگہوں سے اگر آپ سبزیاں لے کے کھائیں گے تو وہ بالکل اسی پانی سے آ رہی ہیں. اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ کینسر کے کیسز ہو رہے ہیں، جہاں پہ جگر ٹرانسپلانٹ کے کیسز ہو رہے ہیں، جہاں پہ کڈنی کے کیسز ہو رہے ہیں، جہاں پہ گیسٹرو انٹسٹینل ڈیزیزز ہو رہی ہیں، اور جہاں پہ اسٹنٹ گروتھ ہو رہی ہے. پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. نہیں تو وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں نا، ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کی بات بھی کہی جا رہی ہے. ایسے عمر بھی بتا رہے تھے ہمارے رپورٹر کہ ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے گا راوی کو صاف کرنے کے لیے. راوی کو صاف کرنے کے لیے کتنا بڑا ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں گے؟ ادھر سے پورے ایسٹ پنجاب کا گند. آپ وہ کورسپونڈنٹ ہمارے 8 انڈسٹریز کی بات کر رہے تھے، ادھر 8 شہر ہیں اور کوئی چھوٹے شہر نہیں ہے. بٹالہ چھوٹا شہر نہیں ہے، گرداسپور چھوٹا شہر نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہریانہ، ہے کیا امرتسر، یہ سارے چھوٹے شہر ہیں. سولوشن کیا ہے اس کا؟ کیا کیا جانا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیں ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں خود سیریس ہونا پڑے گا. ہمیں مودی صاحب نے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی دی ہے. انہوں نے کہا جی انڈس واٹر ٹریٹی کو میں نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی نہیں مانتے، اپنے گندے نالے بند کرو. اور ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے ان کے اوپر پولیوشن کا مقدمہ کر سکتے ہیں. ابھی دیکھیں اس سے پہلے نا دنیا میں جو تھے یہ انڈس واٹر ٹریٹی سے پہلے آپ کا تھا یو این کنونشنز، اور نہیں یہ تھا آپ کا کیا تھا، جنیوا کنونشن. جنیوا کنونشن نے میں تھی یہ بات کہ آپ دریا کو پولیوٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ اوپر بیٹھے ہوئے آپ نیچے والے کا دریا پولیوٹ نہیں کر سکتے. تب یہ بات ہوئی تھی، یہ جنیوا کنونشن میں تھا. انڈس ہائی واٹر لائٹ تو ٹریٹی ہونا سے چاہیے نا جی. ایشو. اچھا اس کے بعد میں ہیلسنکی رولز بنے، اس میں بھی یہ بات لکھی گئی. اور ابھی لیٹسٹ 2024 میں برلن رولز ہیں جو کہ ہیلسنکی رولز کی ایک طرح کی اپڈیشن ہے، اور وہ انٹرنیشنل لا ایسوسی ایشن سے اپرووڈ ہے، یعنی وہ ایک طرح کا انٹرنیشنل لا ہے. اس میں بڑا کلیئر لکھا گیا کہ آپ دریاؤں کو پولیوٹ نہیں کر سکتے. اگر مودی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے انڈس واٹر ٹریٹی سے میں نکل گیا ہوں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی نکل گئے ہیں، لیٹس کم ٹو برلن رولز. آپ انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں، ان کے اوپر مقدمہ کریں. آپ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جائیں، کیونکہ دریاؤں کو پولیوٹ کرنا جو ہے وہ وار کرائم میں بھی آتا ہے، دریاؤں کو پوائزن کرنا وہ بھی آتا ہے. پھر آپ یو این کنونشنز پہ جائیں، اور آپ ان جتنے انٹرنیشنل فورمز ہیں ان پہ جا کے کہیں گے جی ٹریٹی نے تو دیکھیں ٹریٹی نے تو ان کو ماسک دیا ہوا ہے اگینسٹ انٹرنیشنل رولز، کیونکہ انٹرنیشنل رولز تو ان کو یہ کام نہیں کرنے دیتے. ٹریٹی واز اے ماسک، انہوں نے ماسک خود اتار دیا ہے، تو ہم کیوں واپس ماسک لانا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ لیول پر ریئلائزیشن ہے اس معاملے کی؟ بیکاز جو آپ بات کریں اٹ میکس سینس. ریئلائزیشن ہے گورنمنٹ لیول پہ؟ آئی تھنک ہونی چاہیے. ابھی دیکھیں گورنمنٹ لیول کے اوپر نا چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. خدا کا شکر ہے کہ میں گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہوں اور میں اوپنلی بات کر سکتا ہوں. خدا کا شکر کیوں ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ لیول کے اوپر نا اگر ایک گورنمنٹ آفیشیل اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے جس طرح کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں، تو اس کی بڑی ریپرکشنز ہوتی ہیں. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ادھر سے گورنمنٹ لیول کے اوپر کیا چیز آئے گی، ادھر سے کیا آئے گا. تو انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی ہوتی ہے. بہت سی چیزوں میں وہ وقت کا اور سچویشن کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں. مجھے پتا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ بہت زیادہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے اس چیز کی، اور ایون جو میں نے کہا نا کہ وہ لاہور کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ راوی ان کا چھن گیا، یہ ریئلائزیشن بھی ہو رہی ہے. ابھی وہ ہمارے دوست ہیں ابو ذر مادو صاحب، وہ بہت لیڈ کر رہے ہیں اس کمپین کو کہ بھئی راوی تمہارا دریا تھا، تمہاری نشان تھا، تمہاری شناخت تھی، یہ کیوں کھو دیا ہم نے، اس کو واپس لے کے آؤ. تو یہ ریئلائزیشن اب ہو رہی ہے. سندھ میں یہ ریئلائزیشن دریاؤں کے بارے میں بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو لاہور. کیونکہ سندھ میں آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں گے نا تو اس کو بھی پتا ہے کہ سندھ کے ڈیلٹا کو انڈس واٹر ٹریٹی سے نقصان پہنچا ہے. لیکن لاہور میں آپ بچے سے جا کے پوچھیں کہ راوی کو نقصان پہنچے انڈس واٹر ٹریٹی سے یا یہ اڈیارہ ڈرین. آئی ایم فرام لاہور، آئی نو دیٹ. بالکل ایسے آپ بالکل صحیح بات کریں. لاہور والوں جتنے بھی اس وقت سن رہے ہیں، پنجاب والوں، لاہور والوں، راوی جو ہے نا اس کے بارے میں ریئلائزیشن ضروری ہے کہ آپ کا دریا آپ سے چھن رہا ہے، جو کہ آپ کی پہچان ہوا کرتا تھا. خیر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑے اچھے طریقے سے اینڈ سرٹنلی آپ نے بہت ساری انفارمیشن میں ہماری بھی اضافہ کیا اور دیکھنے والوں کی بھی اضافہ کیا ہوگا. ریئلائزیشن ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہمیں اپنی فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کام کرنا ہے، اپنے کلائمیٹ کے اوپر کام کرنا ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کے لیے کاؤنسلز بنا دی گئی ہیں، لیکن ان ڈیپتھ جا کر اس پر کام کرنا ڈیفینیٹلی اس طرح کے ایکسپرٹس ہی کر سکتے ہیں. ونس اگین تھینک یو سو مچ. اچھا جی آگے